बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं। एक ने इल्म के रंग में दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, उसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। सदीद मुजद्दिद फिर बाबा जी होए ना, कल्ले ही मुजद्दिद है ना आप जनाब। बस उस तबलीग नु की करना जी जिस तबलीग दे अंदर हुजूर दी इज्जत दा नारा ना हो। किस तरह कह दूं जनाब इन दो गाजियों से मेरा ताल्लुक नहीं है। कल कब्र में रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया कि तेरा उन्हां दे नाल ताल्लुक नहीं सी, साडा तेरे नाल नहीं, फेर के कह जाओगे। इस बात पर फख्र नहीं करना कि मेरे 400 मदरसे हैं, 50 लाख मुरीद है। मोहतरम सामीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहिब किस तरह दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत पर अटैक कर रहे हैं और किस अंदाज में। पहले वो कहते थे कि जनाब आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं और उनमें से एक को अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, यानी पहले उनको मुजद्दिद बनाया अपने ताई। वैसे तो वो मुजद्दिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसने फेम हासिल करने के लिए, दावत इस्लामी से मोहब्बतें समेटने के लिए, अत्तारियों से प्यार समेटने के लिए और उनको उनका अपना मोतक़िद बनाने के लिए ये बातें की। और फिर आजकल कहता है कि इस सदीद एक कल्ले मुजद्दिद बाबा जी ने बस यानी अमीर अहले सुन्नत नहीं है। उस तबलीग नू की करना जिस तबलीग दे अंदर हुजूर दी इज्जत दा नारा ना होवे। भाई मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है, गुस्ताखान रसूल का अमली बाइकाट। ये तवज्जो करें, गुस्ताखान रसूल का अमली बाइकाट। ये किताब लिखी हुई है मरकज़ी मजलिस शूरा दावत इस्लामी की पेशकश है। और ये किताब के अंदर जो बयान है हाजी इमरान अतारी साहब ने 2007 में किया था और 2014 में इसको तरमीम वगैरह के साथ जो है वो तहरीर किया गया। और ये तहरीरी तौर पर उस वक़्त के जब तुम्हारा अभी तंजीमी कोई वजूद नहीं था, उस वक़्त ये किताब लिखी गई थी। और क्या था इसमें, ये देखो, इसके सफ़ा नंबर 28 पे लिखते हैं कि कुरान और हदीस और अहले इल्म के इजमा की रोशनी में ये बात साबित है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। ये तुम्हारे कहने से या तुम्हारा नारा है ये? ना ना ना। अब आगे देखो, आगे ये पढ़ के तो कलेजा ठंडा हो जाता है। सफ़ा नंबर 30 पे कहते हैं, खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरमाया, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। ये उस वक़्त नारा लगा जब यहाँ इस किताब से पढ़ा गया। मेरा ख्याल है इसी किताब से पढ़ के ये नारा लगाया गया, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलू, यानी जो शख्स किसी भी नबी को गाली दे उसे कत्ल कर दो। ठीक है, अब ये बात इसमें लिखी हुई है कि भाई शरी सज़ा उसकी क्या है, गुस्ताख की, कत्ल करना। मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलू, जो है वो नबी की गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो। मगर इसका मुखातब है कौन कत्ल करेगा? ये मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी, ज़रा तवज्जो करो और इस जैसे लोग तवज्जो करें कि तमाम तर मुफ्तियान का फतवा क्या है। आज तक जितने भी फतवा देने वालों ने फतवा दिया है, फतवा नवीसों ने फतवे लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं और क्या फतवे दिए हैं, आप अहनाफ का मज़हब इस मामले में देख लें तो क्या लिखते हैं। याद रखिए कि शरीयत की मुकर्रर करदा सज़ाओं को नाफिज करने का इख्तियार हर कस व नाकस को नहीं, क्योंकि शरई हुदूद और सज़ाओं का मकसद अजीम लोगों को अहकामात इलाहिया का पाबंद करना, जराइम की रोकथाम करना और निज़ाम अदल व इंसाफ को मुनज़्ज़म से मुनज़्ज़म तर करना है। अगर सज़ा देने का इख्तियार आवाम को दिया जाए, ये इस पर मैं थोड़ा तबसरा करूँगा और ऐसा तबसरा होगा तुम्हारे मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें कहूँगा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी को कि जवाब दे, नहीं दे सकेगा। लेकिन पहले ये सुन लो जो यहाँ लिखा है, अगर सज़ा देने का इख्तियार आवाम को दे दिया जाए तो जराइम ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाएंगे, आपस में ज़ाती दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी, जो मामला संगीन से संगीन तर होते चले जाएंगे। लिहाजा दीगर शरई सज़ाओं की तरह गुस्ताख रसूल को सज़ा देने का इख्तियार भी काज़ी इस्लाम ही को है। लिहाजा कोई शख्स चाहे नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कैसा ही नेकोकार हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, वाजिबुल कत्ल है। काजी को चाहिए कि उसको कत्ल कर दे।
اور الحمدللہ پاکستان میں بھی گستاخ رسول کے لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت یہی شرعی قانون ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لہذا اگر کوئی گستاخ رسول پکڑا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں. قانون کو چاہیے کہ اس گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچائے. البتہ اگر کوئی شخص محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے مغلوب ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے کسی گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی سزائیں نہیں جو عام آدمی کے قاتل کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان کو نہیں گستاخ رسول کو مارا ہے. البتہ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیتا بلکہ قانون نافذ کرنے والوں کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جاتی، کیونکہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے سے بارہا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تم جیسے چول نہیں سمجھ سکتے، ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تم تو صرف باتیں اور گفتگو کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو، پیسے لیتے ہو، پیسے اور فیم اور اپنی مشہوری کے لیے صرف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں باتیں مت کرو، گستاخان رسول کے ساتھ عملی بائیکاٹ کرو، سزا دلواؤ قاضی سے. اور تم کیا کرو؟ تم خود عملی بائیکاٹ کرو، عملی. اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ گستاخ رسول کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقرر نے جلسے میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے. معاذ اللہ اس تکبر کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا. اس پر اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کے 646 نمبر صفحہ ہے. الجواب یہ دیکھیے گا، یہ جواب میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس جواب کو ذرا دیکھیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا، وہ صریح کفر ہے، وہ ایمان سے نکل گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی. جیسے مجمع میں اس نے وہ ناپاک ملعون لفظ کہا، اسے حکم ہے کہ ویسے ہی مجمع میں توبہ کرے اور اسلام لائے. اگر نئے سرے سے مسلمان نہ ہو تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام ہے. اس نے گستاخی کی ہے، لیکن گستاخ کے ساتھ عملی بائیکاٹ کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے ساتھ سلام و کلام حرام. تم تو جھپے مارتے ہو ان کے ساتھ. ابھی میں بتاتا ہوں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ صراط مستقیم کتاب ہے، یہ دیکھو صراط مستقیم، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. مولانا شاہ اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے اس کتاب میں کہ نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نعوذ باللہ من ذالک گدھے سے بھی برا ہے. گدھے کا خیال آئے تو اتنا برا نہیں جتنا نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو برا ہے. بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر گستاخی ہے تو اس طرح کی گستاخی، یہ گستاخی ماننے والے اسی پاکستان میں رہتے ہیں. تو جواب دو، تم نے ان کو آج تک چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ جفے مارتے ہو ان سے. آج تک وہ لوگ اسی دھرتی پہ رہتے ہیں. یہ فجو اور یہ سیدہ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب یہ مانتے ہیں کہ جناب بالکل نماز میں رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کے خیال سے یہ برا ہے. اس کی تائید کرتے ہیں اور اس پر مناظرے ان کے موجود ہیں نیٹ کے اوپر. اور تم بول سکتے ہو؟ کوئی ایک تقریر کر کے دکھاؤ نا، ہمت ہے، جرأت ہے. نہیں کر سکتے کبھی بھی. دیکھو یہ ہے حسام تمہید الایمان، یہ کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے دیوبندیوں وابیوں پر، کس پہ لگائے؟ ان کا عقیدہ ہے، براہین قاطعہ میں دیوبندی لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے. تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی، فجو کا ابا، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کا امکان ہے. اور براہین قاطعہ میں دیوبندیوں کے امام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان لعین کے علم سے کم ہے. اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہی ہے جیسے بچے پاگلوں بلکہ جانوروں کو ہوتا ہے. اور پھر یہ گستاخیاں اور ان گستاخیوں کو ماننے والے دیابنا اور وابڑے یہ خارجی موجود ہیں. تو بتاؤ تم نے آج تک کسی کو مارا؟ کیوں نہیں مارا؟ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تو بات اچھی ہے کہ جی آپ مغائی صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ جو آپ نے آگے بکواس کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ امیر علیہ سنت پہ، دعوت اسلامی پہ بھی قبر میں کیا جواب دو گے؟ تم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو تم نے بھی تو گول مول لا تعلقی، گول مول چلتی ہے یہاں پہ. تم نے کیا کہا کہ جناب کس طرح کہہ دوں ان دو غازیوں سے تعلق نہیں. بھائی تم اس طرح کہو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا غوث عطاری، محمد غوث عطاری اور محمد ریاض عطاری سے تعلق ہے اور وہ ہماری پارٹی کا ہے. یا اگر پارٹی کا نہیں کہتے تو کم از کم یوں کہو کہ تحریک لبیک پاکستان کی تقریروں اور تحریروں کی وجہ سے یہ جذبے بلند ہوتے ہیں اور انہی جذبات کی وجہ سے اس نے گستاخوں کو مارا ہے. کہہ کے دکھاؤ
تم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تحریک لبیک پاکستان ذمہ داری قبول کرتی ہے، تم کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرو گے، جعلی عاشق بنے پھرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب ووٹ آئے گی، تم ہندو سے بھی ووٹ لو گے، تم کافر سے بھی ووٹ لو گے، تم یہودی سے بھی ووٹ لیتے ہو، تو کس منہ سے تم کہتے ہو نہیں اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ الیاس قادری نے کہا جب خلفائے راشدین والی سیاست ہوگی تو سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ تمہیں جرت ہے مفتی حسن رضا نقشبندی کے ایک تقریر کرو کہ خبردار جو ہندو ہیں، چاہے سندھ کے ہیں یا کسی جگہ کے ہیں، ہمیں ووٹ نہ دیں، ہندوؤں کے ووٹ نہیں لیتے۔ تم تو ہندو، کتے، بلے، حلال حرام سارا مکس کیا ہوا تم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، پھر تم بھی تو دلدار نہیں۔ یہ دیکھیں تو مطلب گستاخ موجود ہے تو قتل کرو نا۔ ایک فتویٰ تم یا تمہاری پارٹی کا کوئی مفتی فتویٰ دے کے دکھاؤ، تمہارے اندر جرت، سکت، ہمت، طاقت ہے تو تم یہ فتویٰ دو کہ جناب کوئی بھی گستاخ رسول پاکستان میں ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے خود مارو، قاضی اسلام کا انتظار نہ کرو، خود مارو، فتویٰ دو فتویٰ، یا جس کا ہے وہ دکھاؤ فتویٰ، نہیں تو ساری دنیا کے سامنے توبہ کرو کہ ہم بے علم اور جاہل ہیں، ہمارے منہ سے سبقت لسانی میں بکواس ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ ہے امیر اہل سنت، آپ نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، اور یہ اعلیٰ حضرت میرے سامنے آپ فرماتے ہیں اس گستاخ کے ساتھ کیا کیا جائے، سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا، اور اسی لیے امیر اہل سنت جو ہی مرید کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کہو کہ میں بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، جی شفیق امینی کو فتح الرحمان کے پاس نہیں بھیجوں گا، چومیاں نہیں لوں گا، جبھے نہیں ماروں گا، حافظ سعید کی تعریفیں اور جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اس کو نہیں کہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، اور تم ہمیں سکھاتے ہو چے پدی کا شوربہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کے پاس بیٹھنا حرام، سن لو، اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پہ جانا حرام، اسے غسل و کفن دینا حرام، اس کے جنازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام، مرنے کے بعد اسے کچھ ثواب پہنچانا حرام، بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو کوئی اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اسے مسلمان جانے گا، بلکہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور تمہارے لعنتی تو اتنے ہیں جو خبیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیوبندیوں کی پارٹی ساڈی پارٹی ہے، لعنت تہاڈی پارٹی ہے، جاؤ پھر انہاں پارٹیاں نال، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخان مصطفیٰ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔